बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टाकर 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन के प्रोग्राम में सबसे पहले तो जिक्र करेंगे DGISPR ने आज बयान दिया है और उन्होंने बाकायदा ब्रीफिंग दी है, तो गुफ्तगू की है कि सियासी बयानात में इदारों को मुलव्वस करना मुनासिब बात नहीं है और फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बात की है, जो कि इस वक्त वज़ीर ख़ारजा भी हैं। उन्होंने एक तो ये इंकशाफ किया है कि अदम एतमाद से एक रोज़ पहले उन्हें धमकी मौसूल हुई एक वज़ीर मौसूफ के ज़रिए से, जिसमें इंतखाबात या फिर मार्शल लॉ की धमकी दी गई। इसके साथ साथ मरियम नवाज़ साहबा ने भी गुफ्तगू की है। चूँकि ये जो फ़ौज का इस वक्त बयान आया, DGISPR का बयान आया, तो इससे पहले मरियम नवाज़ साहबा की भी स्टेटमेंट सामने आई थी फ़ौज की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के हवाले से, और इससे पहले मुख्तलिफ सियासी बयानात का सिलसिला भी जारी है उस पर भी। और फिर उन्होंने नैब केसेस के हवाले से भी आज जिक्र किया है, उस पर भी बात करेंगे। और फिर दूसरी जानिब डॉलर की ऊँची उड़ान, डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, रुपए की कदर में मुसलसल कमी हो रही है, जिसके नतीजे में महंगाई में बेसाख्ता इजाफा होने जा रहा है और सूरत हाल इंतहाई मखदूश करार दी जा रही है। इस पर भी हम बात करेंगे। यात्री साहब, सबसे पहले तो ये जिक्र करें, आज कहना पड़ा बाकायदा फ्रंट पर आकर हमारे एक अहम इदारे को, DGISPR को ये कहना पड़ा कि सियासी बयानात में मुसलसल फ़ौज का जिक्र किया जा रहा है। कोर कमांड पेशावर के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो इंतहाई अहम पोस्ट है और वहाँ ज़िम्मेदारी जिनको दी जाती है वो अपनी कमा हक़्क़हू अदा करते हैं। तो ये जिस नौइयत के बयानात सियासतदान दे रहे हैं या फ़ौज को दावतें दे रहे हैं कि आप आएँ और जल्द इंतखाबात करवाएँ, या उनकी चीफ़ की तैनाती के हवाले से मरियम साहबा ने बात की है, तो मुसलसल इस किस्म के बयानात का आज बाकायदा सख्ती के साथ रिस्पॉन्ड किया गया। देखिए, मैं समझता हूँ एतजाज़ साहब कि ये सूरत हाल अच्छी नहीं है। पाक फ़ौज पर जो तनकीद की जाती है ये किसी भी हवाले से अच्छी नहीं है। पाक फ़ौज जो है हमारा कौमी सलामती का इदारा है। आप देखें जिन ममालिक में आप हिस्ट्री उठा के देखें फ़ौज कमज़ोर हुई है, उनका जो हशर हुआ है, अभी हालिया चंद सालों में आप देख लें, शाम को आप देख लें, इराक़ को देख लें, अफ़गानिस्तान को देख लें, ये जो ममालिक हैं ये क्या सूरत हाल बनी है। हमारा दुश्मन ये चाहता है कि वो किसी तरह फ़ौज पर तनकीद जो है वो लोग करें और वो जो है एक मुखालफत हो। दुश्मन जो है वो जो दुश्मन की ख्वाहिश है वो हमारे सियासतदानों को पूरी नहीं करनी चाहिए। पाक फ़ौज हमारी कौमी सलामती का इदारा है। पाक फ़ौज जो है उसकी वजह से ही हम सोते हैं ना आराम से। हमारे जवान आप देखें, बड़े बड़े जवान जो हैं, खूबसूरत जवान, छोटी छोटी उम्र की 22 साल 24 साल 25 साल के नौजवान शहीद होते हैं, उनकी तस्वीरें आती हैं। और आपको याद होगा एक दफ़ा आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा था कि जब मेरा कोई जवान शहीद होता है मुझे रात को नींद नहीं आती। जी ठीक है जी। तो ये सियासतदानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब दूसरी बात, अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि जनाब मैं इदारों से कहता हूँ, मैं फ़ौज से कहता हूँ कि इलेक्शन कराए जाएं, जब शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि गेट नंबर 4 पे मैं गया और मैं भी ये जब मिलने जाते हैं तो मैं भी वहाँ गया हुआ था और ये इनको लेट हो गई तो मैं गाड़ी में बैठा रहा, ये तो रिकॉर्ड पर है। और शेख रशीद साहब वजीर थे उस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को भी शटअप कॉल तो उसी वक्त देनी चाहिए ना। ये जो कहते हैं, अब ये जो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं और जिस किस्म की वो सूरत हाल बना रहे हैं, और देखें साबिक शेख साहब ने कराची जलसे में भी बाकायदा दावत दी है फौज को कि वो आप आएं और जल्द इलेक्शन करवाएं। आप देखें जब फौज ये कहती है कि जनाब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, इस बयान पे आज रिस्पॉन्ड किया है DGI। मैं ये कह रहा हूँ ना कि जब ये कहते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, तो फिर उनको सियासत में क्यों घसीटा जा रहा है। और जो ये कहते हैं कि जी आएँ और इलेक्शन कराएं और फौज इलेक्शन कराए, और ये तो उसी वक्त उनको शटअप कॉल मैं समझता हूँ देनी चाहिए कि ये फौज देखें। कल आसफ अली जरदारी साहब ने ये कहा ना कि जी फौज तो सियासत में इन्वॉल्व नहीं है, जब वो खुद पॉलिटिकल हो गए हैं। कमर जावेद बाजवा साहब नहीं है तो हम सलूट करते हैं उनको, ठीक है। एक बात और भी उन्होंने की, मतलब वो नहीं करनी चाहिए थी, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पाक फौज पर आप किसी किस्म की कोई भी जो है आप ये कहें कि तनकीद करेंगे तो ये तो दुश्मन हमारा जो है दुश्मन का एजेंडा पूरा होगा। आप मुझे ये बताएं कि क्या ये कोई बात अच्छी है। हम पाक फ़ौज के लिए इस तरह की मतलब जो भी बातें हैं ऐसी नहीं होनी चाहिए। और फिर वो लोग जो यहाँ वज़ीर आज़म रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टों पे रहे हैं, इमरान खान साहब ने जो एबटाबाद में बातें की
کہ ایز اے پرائم منسٹر وہ رہے ہیں اس ملک کے. پرائم منسٹر سے اوپر اس ملک میں ان کو کیا اور بنایا جائے گا؟ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں میں 17 مرتبہ جو ہے منسٹر رہا ہوں, 17 مرتبہ. اب 17 مرتبہ ایک منسٹر رہا ہے بندہ, اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا ذمہ دارانہ بیانات دینے چاہیے. یہ سارے لوگوں کو ایک ذمہ دارانہ گفتگو کرنی چاہیے. اگر یہ ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت نقصان کریں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اس سے بڑھ کر یہ جو آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بحث و مباحثے چل رہے ہیں, اور اس میں بھی خود یہ اہم پوسٹوں پر رہنے والے سیاستدان بات کر رہے ہیں. خان صاحب کے کچھ انٹرویوز سامنے آئے, جس مریم نواز صاحبہ جس طرح کی گفتگو کر رہی ہیں اور باتیں کی جا رہی ہیں. شیخ صاحب کا آپ نے حوالہ دیا, تو آج اس پہ بھی وضاحت دینا پڑی ہے اس اہم ادارے کو کہ جناب قانون اور آئین کے تحت جو ہے وہ تقرری کی جائے گی, تو اس میں تو کوئی ایسی ابہام کی بات نہیں ہے. تو یہ تقرری تک اور اس طرح کے معاملات کیا پبلک میں ڈسکس کرنا مناسب ہے؟ سیاستدانوں پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو عرض کروں کہ DGISPR نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ مدت ملازمت میں توسیع نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, بالکل نہیں چاہتے وہ, اور وہ بات ختم ہوگی وہاں. اس کے بعد تو میرے خیال میں بات کرنے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے. جو نیا آرمی چیف کی تعیناتی ہے, یہ کیوں پتہ نہیں ہمارے ملک میں کیوں ایسے کیا جاتا ہے. جب وقت آئے گا اور جو بھی آئین اور قانون کے مطابق پروسیس ہوگا اس پروسیس کو پورا کر لیا جائے گا. اگر ہم آئین اور قانون کے مطابق پروسیس پورا نہیں کریں گے تو پھر نقصان ہوگا. تو یہ آئین اور قانون میں ایک چیز موجود ہے اور اسی کے تحت ساری چیزیں ہونی ہیں. اس کو پہلے میں نہیں سمجھتا کہ کیوں ڈسکس کیا جانا چاہیے. سیاستدانوں کو جو چیز ڈسکس کرنی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. ڈسکس یہ ہونی چاہیے کہ کیا معاشی حالت کیسے بہتر ہوگی. IMF کے پاس ہم جا رہے ہیں, IMF سے ہم کیا بات کریں گے. IMF جو کہہ رہی ہے کہ کیا ہمیں اپنا کیا نام ہے جو پیٹرول اور اس کی قیمتیں بڑھائیں, جو خان صاحب کی حکومت کر کے گئی ہے, نیازی صاحب کی, وہ شرائط اگر ہم پوری نہیں کرتے تو ہمیں پیسے نہیں IMF دے گی. یہ ایشو ہیں جو ہمارے ڈسکس ہونے چاہیے. یہ ڈسکس ہونا چاہیے کہ بلاول بھٹو بطور وزیر خارجہ امریکہ میں جا رہے ہیں پہلی دفعہ, کیا وہ امریکہ سے یہ بات کریں گے کہ جی ہمیں کوئی ریلیف دلایا جائے IMF سے, کوئی شرائط ان کی تھوڑی سی نرم کی جائیں, ہم مشکلات کا شکار ہیں. بالکل صحیح ہے, عوامی معاملات عوام نے آپ کو الیکٹ کیا ہے, آپ کو مینڈیٹ دیا ہے. اگر آپ یہ والی بات نہیں, جو بات ڈسکس کرنے والی ہے وہ ڈسکس کوئی سیاستدان نہیں کرتا. آپ مجھے بتائیں, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, ڈالر اوپر جا رہا ہے, اگلے حصے میں آپ نے ڈسکس کرنا ہے. یہ ساری جو چیزیں یہ ڈسکس ہونی چاہیے. یہ چیزیں چھوڑ کے آپ جو ہیں وہ ہمارے گندم کی کمی ہے آنے والے دنوں میں, میڈیا کے دوست بھی وہ آرمی چیف کی تعیناتی اور یہ والے ایشو, ان ایشو پر ڈسکس ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جو ایشو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہیں عوامی ایشو, عوام کی مشکلات. اور میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے پہلے جو بنیادی طور پہ جو رول ہے وہ شیخ رشید صاحب کا ہے. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں میں 4 نمبر, یہ شیخ رشید صاحب کا بھی کوئی علاج ہونا چاہیے, ان سے بھی کوئی بات کرنی چاہیے. ان کو بھی کہنا چاہیے کہ تھوڑا سا وہ بھی پھر وہ جذبات ہو کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو پھر سیاستدان وہ شیخ رشید کے ریئیکشن میں وہ بھی بات کر دیتے ہیں, جواب دیتے ہیں اس کا, اور میڈیا اس کے بیان کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے. اگر وزیر داخلہ تھے اگر آپ یہ شیخ رشید کا بھی تو کچھ سوچنا چاہیے نا کہ یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جی میں یہ کر دوں گا, وہ یہ ہو جائے گا, جی الیکشن کرا دیے جائیں, فوج یہ کر دے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب ایک بنیاد فراہم کرتے ہیں باقی سیاستدانوں کو کہ آئیں جی اس پر بات کریں. اچھا, اب اس میں ایک تو ظاہر تعیناتی کے حوالے سے ہے, میڈیا میں یہ باتیں, انٹرنیشنل میڈیا میں جیسے خواجہ آصف صاحب سے بھی اس تعیناتی کے حوالے سے سوال ہوا, تقرری کے حوالے سے انہوں نے بڑے مثبت انداز میں کہا کہ جو بھی آئینی طریقہ کار ہے اس میں جو نام دیا جاتا ہے وہ ہوگا. اس میں باقاعدہ اسپیسیفائی کیا گیا جنرل صاحب کے جو کور کمانڈر پشاور ہے, اس میں پھر ظاہر ہے صفائیاں اور وضاحتیں دینے سے اور زیادہ جو بحث و مباحث سامنے آتے ہیں. ایک دن خان صاحب بیان دیتے ہیں, اگلے دن اس کی وضاحت دیتے ہیں, پھر اگلے دن ویسا بیان دے دیتے ہیں. تو جو سابق وزیر اعظم ہے اس ملک کے, تو ان کے جانے کے بعد سے یہ بحث جو ہے بہت گرم ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ جس دن پرائم منسٹر عمران خان فارغ ہوئے ہیں اس دن رات کی کیا کیا کہانیاں بنی ہیں انٹرنیشنل میڈیا پر. ٹھیک ہے, کیا کیا کہانیاں بنی ہیں, حالانکہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, ساری فیک سٹوریاں چلتی رہیں. فواد چودھری صاحب نے میڈیا پہ یہ بات کی کہ جناب ہمارے چونکہ اختلافات ہوئے تھے اس وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے. اس سے پہلے وہ سازش کا سابق وزیر اعظم سازش کا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں معاملہ اور اب فواد چودھری صاحب نے یہ بات کہی کہ جی ہمارے اگر اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب نہ ہوتے تو ہم حکومت میں ہوتے. تو کسی نے پوچھا شیخ ان سے اپنا فواد چودھری صاحب سے کہ آپ کیا بیان دے رہے ہو بھائی. یہ ذرا دیکھنا چاہیے, یہ ادھر بھی میانہ روی ہونی چاہیے.
ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے دوست ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف آپ لوگوں کو فری ہینڈ دے دیں کہ ٹھیک ہے، پھر اس کو وہ ہوتا کیا ہے کہ یہ فواد چودھری، شیخ رشید اور اس طرح ٹائپ کے لوگ جب وہ کو بیان دیتے ہیں، ان کے ریئیکشن میں دوسری طرف سے بیان آتا ہے، نقصان پھر قومی سلامتی کے اداروں کا ہوتا ہے، تنقید قومی سلامتی کے اداروں پر ہوتی ہے۔ اب اس تو پہ یہ سب لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ اچھا چلیں وہ تو کر رہے ہیں، مریم نواز صاحب بار بار گزشتہ روز بھی انہوں نے بات کی، آج بھی وہ بات کر رہی ہیں، اس سے پہلے وہ انہوں نے جلسے میں بات کی جس کی وزیر اعظم شہباز شریف نے صفائی پیش کی ہے، کلیریفیکیشن دی ہے، تو باقاعدہ اس کو بھی آج کوٹ کیا گیا ہے اس گفتگو میں، تو اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیا ان کی جماعت کے اندر اب یہ معاملہ نہیں ہے کہ تمام 11 جماعتوں کی جو اتحادی حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، زرداری صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جب فوج اے پولیٹیکل ہو گئی ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہے، تو مریم صاحب کیوں یہ بات کر رہی ہیں، اس پہ ذکر کریں گے۔ ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے آج گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کچھ روز سے سیاسی لیڈرشپ ایسے بیانات دے رہی ہے ادارے کے بارے میں جو انتہائی نامناسب ہیں۔ مزید انہوں نے کیا کہا، آئیے پہلے سن لیتے ہیں۔ میں چاہوں گا لیکن ہم اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں اور انشاءاللہ فوج کی قیادت اپنے طور پہ پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کی حفاظت کے لیے ہر وقت مستعد ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی اور پاکستان کی عوام کی حفاظت کو کسی طور پہ بھی اس کے اوپر ہم کوئی آنچ نہیں آنے دیں۔ جی یہ گفتگو آپ نے سنی ہے، بریک سے پہلے بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا۔ میرا سوال یہ ہے سجاد ترین صاحب کہ اس سے پہلے جو مختلف بیانات شیخ رشید صاحب کا آپ نے حوالہ دیا، سابق وزیر اعظم کا حوالہ دیا، فواد چودھری صاحب اور دیگر ان کی پوری جو ایک زمانے میں ترجمان ہوا کرتے تھے پی ٹی آئی کے، وہ ضرور دیتے رہیں، بات کرتے رہیں۔ مریم نواز صاحب اس وقت بات کر رہی ہیں، ان کی اتحادی جماعت کے اہم سربراہ، اہم رہنما ہیں جناب سابق صدر آصف علی زرداری صاحب، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جب فوج یہ کہہ چکی ہے کہ اے پولیٹیکل ہے تو ان کو سلیوٹ کرنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے جمہوریت کے لیے۔ مریم نواز صاحب روز صاحبہ جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر اس نوعیت کے بیانات دے رہی ہیں کہ ایک دفعہ ان کے چچا میاں شہباز شریف کو جس ملک کے وزیر اعظم ہے صفائی دینا پڑتی ہے، پھر ایک بیان آ جاتا ہے، پھر اس پہ بحث ہوتی ہے، آج پھر ایک بیان آیا، اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو اب پاک فوج کے حوالے سے بات نہیں کرنی چاہیے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور ان کو کوئی اس طرح کی تنقیدی میرے خیال میں جملے بھی نہیں یوز کرنے چاہیے، یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ لیکن کیا کیا جائے جب فواد چودھری، شیخ رشید ایسی باتیں کر دیتے ہیں اور ان کو بھی ٹچ کرتے ہیں ساتھ، پھر وہ نہیں آج کل تو انہوں نے کوئی ایسی بات سر ابھی شیخ رشید صاحب ٹھیک ہے، وہ میر جعفر میر صادق کا ذکر وزیر اعظم نے کہا تھا، شیخ رشید صاحب نے یہ کل کہا ہے کہ جی خونی مارچ ہوگا اور خونی مارچ ہوگا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور اس طرح یہ دیکھیں بات یہ سر اپوزیشن میں تو اب وہ یہ کریں گے نا، اپوزیشن بھی نہیں ہے اب تو وہ باہر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات دونوں طرف سے نہیں ہونی چاہیے، نہ شیخ رشید صاحب کی طرف سے ہونی چاہیے۔ شیخ رشید صاحب کا میں نے زیادہ ذکر اس لیے کیا کہ یہ ماحول شیخ رشید صاحب پرووائڈ کرتے ہیں، یہ بات کر کے وہ بات کر کے مطلب دیکھیں بات یہ ہے کہ کئی دفعہ شیخ رشید صاحب نے یہ کہا کہ میرے حلقے میں ہے جی جی ایچ کیو، میرے حلقے میں ہے جی فلاں ادارہ، یہ بات کہنے کی کوئی ضرورت ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ آپ دیکھیں ایک شیخ صاحب غلط کہہ رہے ہیں نا، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب سر مریم نواز صاحبہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ اب مریم نواز صاحبہ ان کی تو حکومت آ چکی ہے، میں عرض کر رہا ہوں ان کو تو وزارت عظمیٰ میں مل عرض چکی کر رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے جو کہا ہے وہ نہیں کہنا چاہیے تھا، غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ منع کرنے کے بعد روز بات یہ ہے کہ پاک فوج پر جو میں سمجھتا ہوں، میں نے آپ کو شروع میں اپنے انٹرو میں یہ بات کہی تھی کہ جن ممالک میں فوج کمزور ہوئی ان ممالک کا انجام کیا ہوا۔ بالکل صحیح بات۔ پاکستان جو متحد ہے اور پاکستان جو ابھی تک دشمنوں سے بچا ہوا ہے، اس کی واحد وجہ جو ہے وہ پاک فوج ہے۔ اگر پاک فوج پر ہم تنقید خود ہی کرنا شروع کر دیں گے تو پھر دشمن کا کام تو اور آسان ہو جائے گا۔ تو یہی بات ہے نا کہ مریم نواز صاحبہ کو تو معیشت پہ بات کرنی چاہیے، پالیسی بتانی چاہیے کہ اب وہ ان کی پارٹی حکومت میں ہے، ان کے پرائم منسٹر ہیں، اب ان کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ جو خان صاحب جو ہیں یہ اتنا معیشت کا جو برا حال کر گئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس کو کیسے بہتر کیا جائے گا اور اس کو بہتر کرنا چاہیے۔ دیکھیں اب سخت فیصلے تو لینے پڑیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پیٹرول کی قیمتیں ادھر رکھیں۔ میں مطلب مجھے بہت ذمہ دار حکومتی سورسز نے بتایا ہے کہ اب پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں، ان میں اضافہ ہونے والا ہے اور وہ ناگزیر ہو چکا ہے، بالکل وہ بڑھے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں ان کو ہم نے کیسے بہتر کرنا ہے۔ دیکھیں کل زرداری صاحب نے ایک بات کہی، انہوں نے یہ کہا کہ میاں شہباز شریف
اور شریف فیملی کے جو سعودی عرب کے حکمران ہیں، انہوں نے کہا ہاؤس آف سعود سے ان کے اچھے تعلقات ہیں، ہم پیٹرول ان سے پہلے لے رہے ہیں، تو جو پیٹرول ہم لے رہے ہیں اس کی مقدار اور بڑھائی جائے، وہ چاہے وہ 70 بیرل پہ ہم ان سے لے رہے ہیں یا جس سے بھی لے رہے ہیں وہ اسے تھوڑا سا اور بڑھایا جائے، اس طرف دیکھنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف لگے ہوئے ہیں، دن رات اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ آج نواز شریف صاحب میں بھی اجلاس ہے، آگے ہم ڈسکس کریں گے لندن میں ان کا، تو وہ بھی اس چیز میں کہ عوام پر بوجھ نہ پڑے، سیاستدانوں کے کرنے کا یہ کام ہے کہ کیا ہم مطلب کیا ایسا فارمولہ تلاش کیا جائے، ایسا کیا کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلاول بھٹو زرداری ابھی جو جا رہے ہیں غالباً 16 یا 17 کو وہ امریکہ جا رہے ہیں، ان کو بہت پہلے چلا جانا چاہیے تھا، وہ بہت پہلے جا کے امریکہ سے بات کرتے، بہت پہلے کیا دو چار ہفتوں کی حکومت میں سر یہ جیسے ہی حلف اٹھایا تھا اس کے فوراً بات چلے جاتے، بلکہ کچھ ان کا حلف جو باقی لوگوں نے اٹھا لیا تھا ان کا لیٹ ہو گیا، وہ پھر لندن گئے میاں نواز شریف سے ملے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی اس میں انہوں نے حلف اٹھا کے وہ جاتے لندن امریکہ جاتے، جا کے امریکن سے بات کرتے۔ خود زرداری صاحب نے کہا کہ بائیڈن سے تو ہماری دوستی ہے، تو وہ جو بائیڈن سے ملتے وہاں اور انتظامیہ سے ملتے تاکہ ہمیں آئی ایم ایف سے کوئی ریلیف ملے، جو ان کے کرنے کا کام ہے۔ اچھا اب ان کو وہ کام کرنا چاہیے جو ان کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ غیر ضروری طور پر یہ پاک فوج کے اداروں پر، مختلف کور کمانڈرز پر یا پشاور کے کور کمانڈرز پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سب لوگ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں اس قسم کی تنقید قومی سلامتی پر تنقید ہے، بالکل صحیح۔ پاک فوج ایک ایسا ادارہ ہے جس میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی آدمی کو ایسے ہی پروموشن مل جائے، ایک طریقہ ہے، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اس کے تحت لوگ پرموٹ ہو کر اوپر آتے ہیں۔ اور لیفٹیننٹ جنرل ایسے نہیں بندہ بن جاتا، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، ورنہ تو میجر سطح پہ میرے بہت سارے لوگ ہیں جاننے والے جو نلائق آدمی تھے، میجر سطح پہ ریٹائر کر دیے جاتے ہیں، کوئی میجر ریٹائر ہو جاتا ہے، کوئی کیپٹن ریٹائر ہو جاتا ہے، کوئی بریگیڈیئر ریٹائر ہو جاتا ہے، تو یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج کی وجہ سے ملک متحد ہے، پاک فوج کی وجہ سے ہم امن سے سوتے ہیں، پاک فوج کی وجہ سے ہم اپنے جو دشمن ہے اس کے عزائم کو خاک میں ملاتے ہیں، تو یہ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل اچھی بات کی ہے آپ نے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو انکشاف کیا ہے، یہ دھمکی، یہ کس وزیر نے دھمکی دی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو؟ اور آج بلاول صاحب نے یہ انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ انہیں انتخابات کی یا مارشل لا کی دھمکی دی گئی، انہوں نے آج کیوں یہ واضح کیا ہے؟ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ 7 مارچ کو خط آیا تھا اور 27 مارچ کو جا کے اظہار کیا گیا۔ اس کا جواب لیتا ہوں۔ ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ بلاول صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے آج یہ بتایا کہ ان کو عدم اعتماد سے ایک روز پہلے دھمکی موصول ہوئی ایک وزیر موصوف کے ذریعے سے انتخابات یا مارشل لا کی۔ سجاد ترین صاحب کیا قصہ ہے؟ اچھا، ایک بات تو میرے ذاتی علم میں ہے کہ جب سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آ گیا اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ کالعدم قرار دے دی گئی اور کہا گیا کہ 9 اپریل تک الیکشن کرائے جائیں، اس دوران میرے ذاتی علم میں ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے رابطہ کیا گیا تھا آصف علی زرداری صاحب سے، اور انہیں یہ کہا گیا تھا کہ ہم الیکشن کروانا چاہتے ہیں، ہم الیکشن پہ آمادہ ہیں، آپ جو ہے یہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں۔ ٹھیک ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بھائی بلاول بھٹو کراچی سے نکلے اور 10 روزہ لانگ مارچ کرتے آئے، وہ شروع سے لے کے آخر تک اپنی تقریر میں یہی کہتے رہے کہ آپ عدم اعتماد، آپ ریزائن کریں اور آپ فریش الیکشن کرائیں۔ آپ نے اس وقت کیوں نہیں کہے؟ تو اب نہیں ہو سکتا، یہ کوشش انہوں نے کی تھی۔ جو بات بلاول بھٹو زرداری نے کی ہے، یہ دیکھیں انہوں نے قومی اسمبلی میں یہ بات کہی ہے، تو یہ بات ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بات نہ ہوئی ہو، یہ یقیناً ہوئی ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو 2-4 اہم وزیر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک صاحب تو فواد چودھری صاحب تو ان کے ترجمان بھی رہے ہیں بلاول صاحب کے۔ اچھا، یہ جو اہم لوگ رہے ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ کسی نے یہ بات کہی ہو کہ جی آپ یہ نہیں، پھر ایک دھمکی امیز، جیسے وہ شیخ رشید صاحب کی میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ باتیں کرتے تھے، یہ شیخ رشید ہی صاحب تھے نا جو کہتے تھے دھرنوں میں جلاؤ گھراؤ اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ جب جنرل نصیر اللہ بابر نے ان پر کلاشنکوف کیس بنایا اور انہوں نے خود مجھے اپنے ایک انٹرویو میں دیا، میں اس ایک اخبار میں تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے ان کی چارپائی باتھ روم کے ساتھ جو ہے نا لگانی پڑ گئی
کہ ان کو حوصلہ نہیں تھا کہ یہ وہ 2-4 دن وہاں رکتے تھانے میں. تو یہ بات بہت اونچی اونچی کرتے ہیں, کہتے ہیں جی میں قید میں بھی رہا, یہ بھی رہا. ان میں سے کسی نے رابطہ کیا ہوگا, رابطہ کر کے یقیناً یہ دھمکی بھی دی ہوگی. اندر کچھ دنوں میں یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور ملک کے وزیر خارجہ بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے قومی اسمبلی میں یہ بات کی ہے. تو یقیناً کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے ہوگا. وہ جیسے لوگ کہتے ہیں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, یقیناً یہ کچھ بات ہوگا. آپ نے خان صاحب کے بارے میں تو نہیں کی جب انہوں نے یہ خط لانے کی بات کی تھی؟ وہاں پہ تو آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, یہاں کہتے ہیں کچھ ہے پردہ داری. نہیں سیاسی صاحب دیکھیں میری بات سنیں, ٹھیک ہے یار وہ جو خط ہے نا, آپ یقین کریں میری 2-3 ایسے ایمبیسڈر سے ملاقات ہوئی, ریٹائرڈ ہمارے دوست ہیں, ان میں خاتون بھی شامل ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار اس سے زیادہ سخت قسم کی جو ہے نا باتیں ہوتی رہتی ہیں, ہم بھیجتے رہتے تھے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی کوئی اتنا, لیکن اس سے ایک بڑی بات ہے, آپ ان کو بھی چھوڑیں. ایک سنیں, وکی لیکس پر جو باتیں سامنے آئی ہیں کیا وہ کم تھی یار؟ بالکل ٹھیک ہے, وکی لیکس پر جو باتیں سامنے آئی ہیں, دیکھیں وہ ٹاپک نہیں ہے, ورنہ اس پہ بہت سے سوال ہیں سر, اس میں اور بھی بہت کچھ ہے. بالکل وہ کر سکتے ہیں, سوال تو آپ کر سکتے ہیں, سوال تو ہر وقت آپ نے لیکن 150-200 سوال تو ہر وقت آپ نے تیار رکھے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت بھی آئی نا چیزیں بہت ساری, مختلف حکمرانوں کے بارے میں آئی. جی تو یہ اس طرح کی اب چیزیں لاسٹ چلتی منٹ رہتی ہے, ہیں. جی ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے. اوپن مارکیٹ میں 193, ویسے 191 روپے اور 77 پیسے کہا جا رہا ہے, اب 200 پہ پہنچ گیا ہے. اوپن مارکیٹ میں جو ڈالر ہے وہ 193 کا بھی مل نہیں رہا. جی مل نہیں رہا, یعنی ہم سمجھے کہ راؤنڈ اباؤٹ 200 پہ ڈالر پہنچ یہ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر دیکھنا چاہیے ان کو کچھ نہ کچھ. یہ تو انتہائی خطرناک صورتحال. آج وہ بھی لنڈن میں اجلاس ہو رہا ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم نے وہ بھی ڈسکس کرنا تھا. میاں شہباز شریف نے کچھ باتیں کی ہیں اور اس پہ اسحاق ڈار صاحب بھی وہ ہیں, وہ بھی ایک جادو کی چھڑی رکھتی ہیں اپنے پاس. تو میں سمجھتا ہوں آنے والے کچھ دنوں میں, کچھ گھنٹوں میں, بلکہ کچھ دنوں میں نہیں, کچھ گھنٹوں میں اندر جب ہم اگلے ہفتے آ کے پروگرام کر رہے ہوں گے منڈے کو, تو بہت سارے فیصلے ہو چکے ہوں گے. کچھ سخت فیصلے اب لینے پڑیں گے. اگر ہم سخت فیصلے نہیں لیں گے تو ہماری مشکلات بڑھ جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں ابھی کچھ کرنا پڑے گا, اور یہ ڈالر کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا. اور ڈالر ڈائریکٹ لنکڈ ہے مہنگائی سے سر, عام آدمی کے غربت سے پہلے ہی کمر جھکی ہوئی ہے. خان صاحب نے جو معاشی پالیسیاں دی ہیں وہ سچی بات ہے اچھی نہیں تھی, ان کے بہت منفی. اب وہی بات تو نہ کرے نا یہ حکومت کے, وہ پہلے والے یہ کرتے رہے. اس وقت تو آپ مثال دیتے تھے, خان صاحب کہیں گے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو بھی کچھ 2 سال تو نہیں ہوئے نا. خان صاحب تو 3.5-4 سال گزار کے گئے ہیں, ان کو تو ابھی 3 ہفتے 4 ہفتے سارے, لیکن اب تو ان کے پاس ہے نا, بس یہ بھی کر رہے ہیں کوشش. لیکن یہ تو کہا جائے گا نا کہ یہ ساری 4 ہفتوں میں تو صورتحال پیدا نہیں ہوئی. یہ تو خان صاحب سارا کچھ کر کے گئے. اور میں سمجھتا ہوں حکومت کا یہ کرنے والا کام ہے کہ غربت, بے روزگاری, مہنگائی, ڈالر, پیٹرول کی ان کو بہتر کریں, کھانے پینے کی چیزیں, ان کو کنٹرول کرے. عوام مشکلات کا شکار ہے, ورنہ پھر عوام کے لیے مشکلات ہوئی تو حکومت کے بھی مشکلات ہو جائیں گی. اسی کے ساتھ ہی پیر تک کے لیے اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.